अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और हमारे आज के प्रोग्राम का आपसे तारुफ करवाने से पहले हम आज की अहम खबर आपसे डिस्कस करेंगे। और अहम खबर हमारे ख्याल में आज जो इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है वाशिंगटन में, पहले उन सरबराहान ममलकत में से हैं दुनिया भर से जो ट्रंप से मुलाकात करने पहुँचे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अमेरिका और भारत अपने मुस्तकबिल के जो मामलात हैं, उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में जो सियासत होने जा रही है उसको किस तनाजुर में देखते हैं, कितनी अहमियत है दोनों ममालिक के लिए और उसमें पाकिस्तान के लिए क्या कंसर्न्स हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो बात नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे की है, उन्होंने फिर सरहद पार दहशत गर्दी का रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा है कि हम सरहद पार यानी पाकिस्तान की तरफ उनका इशारा है कि उस पर मिलकर काम करेंगे। इंडिया में इस वक्त कौन सी ऐसी दहशत गर्दी हो रही है जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा है, इसकी तफसीलात अभी हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान में मुसलसल दहशत गर्दी हो रही है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल दहशत गर्दी हो रही है, जिसमें ना सिर्फ TTP जिसको अफगान तालिबान पनाह दिए हुए हैं वो मुलव्विस है, बल्कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरी जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं बलूचिस्तान में वो इंडिया की मदद के साथ वहाँ पे काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ इंडिया ने तकरीबन 12 लोगों को और बाज़ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 लोगों को पाकिस्तान में उन्होंने कत्ल करवाया है, टारगेट किलिंग करवाई है उनकी। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि 2023 में इंडिया की एजेंसी रॉ ने एक सिख अलहदगी पसंद लीडर को कनाडा में कत्ल करवाया और एक को अमेरिका में और एक को बरतानिया में, जिस पे बहुत शोर पड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पे। और कनाडा और अमेरिका बरतानिया के कनाडा और भारत के ताल्लुकात सफारती ताल्लुकात शदीद ख़राब हो गए। लेकिन इस वक्त मोदी और ट्रंप के दरमियान पींगे बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ भारत पर टैरिफ ट्रंप ने कहा है उतना ही आयद करेंगे जितना हम दूसरे ममालिक पर करेंगे। और F-35 जो जंगी तैयारे हैं अमेरिका वो भारत को बेच रहा है, जिससे खित्ते में जो तवाज़ुन है ताकत का वो ख़राब होगा। और चीन इस सूरत हाल को बहुत गौर से देख रहा है। और रूस और ईरान से इंडिया जो तेल ख़रीद रहा है उसके जवाब में अमेरिका ने ऑफ़र किया कि आप हमसे ख़रीदें। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद कितने बढ़ते हैं और उससे पाकिस्तान पर क्या दबाव आता है, क्योंकि पाकिस्तान पर दबाव आ रहा है। हमारे सफारती ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि खान साहब के मामले पे कुछ दबाव आ रहा है, लेकिन उसके पीछे मकासद अमेरिका के कुछ और हैं। वो मकासद अभी तक हमें नहीं पता चल सके, लेकिन खान साहब का बहाना होगा, निशाना कुछ और है। और इसी बहाने के पीछे जो विल्सन हैं अमेरिकी सेनेटर, उन्होंने आज एक और ख़त लिखा है ट्रंप और मार्को रूबियो को, खत लिखा और ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट में लेके आ रहा हूँ, जिसमें इमरान खान साहब को नाजायज़ हिरासत में रख रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस बनाने की वजह से जो लोग पाकिस्तान मिलिट्री के या हुकूमत के मुलव्विस हैं, हम उन पर पाबंदियाँ लगवाने का एक्ट बनवाएंगे। और इससे पहले वो पाकिस्तान के सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ को ख़त लिख चुके हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ट्रंप को भी वो ख़त लिख चुके हैं, मार्को रूबियो को भी उन्होंने ख़त लिखा है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में ये क्या होता है। और जो आज बलूचिस्तान में कोल माइंस एरिया में धमाके में मज़ीद 11 मजदूर जाँ बहक हुए और कई ज़ख्मी हुए, ये एक अफसोसनाक खबर है। और इसके पीछे ज़ाहिर है एक जो रीजन में दहशत गर्दी चल रही है उसकी वजूहतें। और आज के हमारे प्रोग्राम का तारुफ के हमारी अहम खबर होगी, अहम खबर मैंने आपको बता दी, टॉप स्टोरी हमारी आज की होगी ख़त की बातें सब चालें हैं, ये आर्मी चीफ ने कहा है। और उस ख़त के जवाब में जो खान साहब ने लिखा था, आर्मी चीफ को 2 ख़त लिख चुके हैं और चीफ जस्टिस को भी लिख सके हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे अली मोहम्मद खान साहब, MNA है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारा आज का हॉट इशू होगा, आर्मी चीफ ने ख़त भिजवा दिया अगर वज़ीर-ए-आज़म को तो वज़ीर-ए-आज़म क्या करेंगे, क्योंकि ये कहा है आर्मी चीफ ने कि हम अगर मेरे पास ख़त आया भी तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूंगा। बिलाल अज़हर कियानी हमारे साथ होंगे, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा सेनेट की कायमा कमेटी एनर्जी की और वापडा के दरमियान झगड़ा क्या है। और हमने पिछली दफ़ा एडिटोरियल किया जिसमें हमने बताया कि कितनी गाड़ियाँ 29 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया कि वापडा के मामलात में है और उसमें कमेटी का मौक़िफ़ जो था वो भी सामने रखा गया। दूसरा ये था कि 23 करोड़ की गाड़ियाँ खरीदी वापडा ने और तीसरा ये था कि 74 करोड़ रुपए की 78 गाड़ियाँ खरीदी हैं जिसकी तरदीद वापडा ने की है, लेकिन उस पर कायमा कमेटी का क्या मौक़िफ़ है, इस सारा हम अपने आज के एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब।
वालेकुम सलाम अफसार साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। कोई काफ़ी पीटीआई के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं और मुझे जो हमारे रिपोर्टर हैं टिका खान सानी साहब, उन्होंने बताया कि खान साहब जेल में पीटीवी देख रहे थे, तो पीटीवी वालों को भी मुबारकबाद। और वहाँ उन्होंने देखा कि शेर अफजल मरवत के नारे लगे जलसे में, स्वाबी जलसे में, जिसके बाद खान साहब ने फैसला किया, क्योंकि उस वक्त मुलाकात के लिए कुछ लोग उसके फौरी बाद आए थे, उनको खान साहब ने बताया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया जाए। तो क्या, और शेर अफजल मरवत साहब ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। ये इतने ज़्यादा इख्तलाफात आपकी जमात के अंदर इस वक्त, जब खान साहब को रिहा करवाने की आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, क्या ये पार्टी को मजीद नुकसान नहीं पहुंचा रहे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस वक्त एक सियासी लड़ाई अपने उरूज पे है और दोनों अतराफ अपने अपनी तरफ मोर्चा जन हैं। ऐसे हालात में आपको पार्टी के रैंक एंड फाइल्स में इत्तेहाद चाहिए होता है, और चूंकि पार्टी का अंदरूनी मामला है, ज्यादा डिटेल में तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इजमाली बात ही करूंगा कि डिसिप्लिन पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और साथ साथ जो एक आदमी की खिदमत हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज मरवत साहब के लिए मैंने बात की है कि जिस बुनियाद पर इनको चार्जशीट किया गया है, और उनकी खिदमत के हवाले से मैंने बात की है कि उम्मीद है कि पार्टी इसको कंसिडर करेगी। मेरे ख्याल में खान साहब उनको खुद सुन लें, एक मौका उनको दे दें। अगर मुतमिन होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक कसक रह जाएगी मरवत साहब के दिल में कि उनको सुना नहीं गया। तो मेरे ख्याल में उनको सुनना चाहिए, और मैं इस पे पर उम्मीद हूँ कि मुस्तकबिल में डिसिप्लिन के इश्यूज के हवाले से मरवत साहब भी एहतियात करेंगे। मेरे ख्याल में सीनियर क़यादत इसमें पढ़ के मसला कोई बेहतरी की तरफ चला जाएगा। इससे ज्यादा मैं इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में मरवत साहब एक राइट जरूर है कि खान साहब से उनको मिलने दिया जाए और वो अपना मौक़िफ़ उनके सामने खुद पेश कर सके। लेकिन मरवत साहब पहले भी खान साहब से मिल चुके हैं, एक दफ़ा पहले भी ये मसला हुआ था, तब भी उन्होंने अपना जो कसक की आप बात कर रहे हैं वो दूर हो गई थी, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया था, मामला ठीक हो गए थे, फिर दोबारा क्यों खराब हुए? मेरे ख्याल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है डेवलप। सियासत में मसले मसाइल तो चलते रहते हैं, कुछ कभी सही रिपोर्टिंग होती है, कभी कोई नेगेटिव भी रिपोर्टिंग हो सकती है किसी के बारे में, लीडर को। ज़ाहिर है खान साहब जेल में हैं, वो मुझ पे या किसी और पे डिपेंड करेंगे किसी बात के लिए, तो हो सकता है कि उनको जो बात आई हो उसमें दूसरा वर्जन ना आया हो। मैंने बहरहाल कल मैंने वसीम बादामी के प्रोग्राम में भी ये बात की कि खान साहब, मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी तकरीबन 3 महीने पहले, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं 24 नवंबर के एहतजाज पे, जब मेरी एक तेज स्पीच हुई थी जिसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि जो 26 नवंबर की रात जो हुआ उस पर सख्त सवालात उठाए थे। उसके बाद मुझे अडयाला जाने नहीं दिया, वरना कुछ बातें मैं खान साहब से खुद भी करता, लेकिन मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई शख्स आपको किसी के बारे में कोई बात करे तो आप उस शख्स को भी बुला के एक हियरिंग जरूर दे दें, ताकि उसका भी वर्जन आ जाए। मेरे ख्याल में कोई मौका मिल जाएगा मरवत साहब को, अपना वर्जन वहां दे देंगे। वो भी सीनियर आदमी है, मेरे ख्याल में इन चीजों को समझते हैं। उम्मीद है कि आइंदा डिसिप्लिन के ऐसे इश्यूज नहीं आएंगे। मैं एक चीज वैसे मैं बता दूं, बहुत से लोगों की कुर्बानियां हैं, मरवत साहब की भी हैं, नए लोगों की भी हैं, मुश्किल हालात में गौर साहब ने भी चलाया है जमात को। लेकिन एक बात मैं बता दूं, हम जमात में हमने अपनी आधी आधी जवानियां दी हैं, ओहदे लोगों को मिले हैं, हमने एक्सेप्ट किया है, अली मोहम्मद ने एक्सेप्ट किया है, शहरियार अफरीदी ने एक्सेप्ट किया है, असद फैसल ने एक्सेप्ट किया है, हमारे से बहुत से लोगों ने, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि इस वक्त इमरान खान जब जेल में हो कोई भी ऐसी चीज हो, क्योंकि इस पार्टी को हमने यकजा रखना है। तो मैं ये तवक्को रखता हूं कि हम जैसे लोग जो 10-10, 15-15 या 20-20 सालों से जमात में हैं, बहुत सी चीजों को दिल पे लेके बैठे हैं कि नहीं कोई इशू नहीं है, मुश्किल हालात में आपको सब्र से काम लेना पड़ता है। तो नए लोग जो 1 साल जिनको हो गया है, जिनको 6 महीने हो गए, जिनको 2 साल हो गए, वो भी मेहरबानी फरमाए। इस वक्त हमारा मुकाबला बाहर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान साहब की रहाई है, और उसके साथ साथ जुडिशल कमीशन है, ये अहम इशूज हैं। ठीक, लेकिन आप नाम क्यों नहीं लेते? देखें ना, इस तरह गोल गोल बातें करते सियासतदानों को तो नहीं ऐसा करना चाहिए। 6 महीने साल की जो आप बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ये बात, हमें सबको पता है ये वकला हैं, वकला लीडर हैं जो केसेस कर रहे हैं, जो पैसे भी ले रहे हैं, चंदे पे बहुत सारे झगड़े हैं, चंदे की खुर्द बुर्द हुई है जो इकट्ठा किया गया फीसें देने के लिए,
تو آپ یہ بات پھر کھل کے کیوں نہیں کرتے؟ مجھے تو اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے کہ جو سیاسی کاڈر ہے پی ٹی آئی کا وہ بیک فٹ پہ ہے، وہ گلٹی محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو ان وکلا لیڈرز کے سامنے. ایسا کیوں ہے؟ مروت صاحب ہو گئے یا گوہر صاحب ہو گئے یا سلمان راجہ صاحب ہو گئے یا سردار کھوسا صاحب، یہ سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اپنا ابصار صاحب، ہم کیسے ان چیزوں کو نظر انداز کریں؟ سال ڈیڑھ سال ہی ہوا ہے نا ان کو، تو سال ڈیڑھ سال ہی ہوا جن کے نام لیے ہیں آپ نے. چلیں، جن کے نام لیے ہیں ان کو سال ڈیڑھ سال ہی ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میری بات سنیے، یہ پارٹی کی انٹرنل ڈیبیٹ ہے. آپ نے کہا آپ کھل کے کیوں نہیں بولتے؟ میں میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کی برائی تو نہ کر سکتا، میری طبیعت ہے. وہ تو پارٹی کے اندر سب کو پتہ ہے علی محمد کھل کے بولتا ہے. یہاں پہ میں نے نواز شریف کے حوالے سے بات کرنی ہے، یہاں پہ میں نے جو ایشوز ہیں زرداری صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے. ورکرز کنفیوزڈ ہیں، آپ کے ورکرز کنفیوزڈ ہیں، وہ لڑ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، وہ ایک دوسرے پہ گھنونے الزامات لگا رہے ہیں، اربوں روپے کروڑوں روپے کی کرپشن کے، چندہ اکٹھا کر کے کھا گئے پوری دنیا سے. آپ کے فالوورز، آپ کے ورکرز اس وجہ سے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اندرونی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ورکرز کو تو میسج جانا چاہیے نا. وہ بھی لڑ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کھا گیا، یہ چندہ اکٹھا کر کے کھا گیا، یہ خان صاحب کو اندر رکھنا چاہ رہے ہیں، گرفتار رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے پیسے بنتے رہیں یوٹیوب سے. تو یہ باتیں بھی تو ہو رہی ہیں نا، نقصان تو ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کو. صاحب میں شکر گزار ہوں، بھلا پوچھے تو اس بات پہ کہ آپ کو ہماری جماعت کی کتنی فکر ہے. تو اچھی بات ہے، ہمارے ہمدرد جتنے بڑے، میں آپ کا شکریہ قبول کرتا ہوں، بڑے دل کے ساتھ قبول کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں بڑے دل کا آدمی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے نا. بہرحال جی، ہماری جماعت کے اندرونی معاملات ہیں، ہم حل کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، فیئر انف. آگے چلتے ہیں. خان صاحب نے خط لکھا اور اس میں انہوں نے آرمی چیف کو مخاطب کیا ہے. دوسری طرف مطلب وہ آرمی چیف کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، انکلینیشن شو کر رہے ہیں، بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. جو مذاکرات والی بات ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ میں بات کروں، جو خط پہ آپ نے بات کی ہے. دیکھیے، جی تینوں چاروں بڑے اہم عہدے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان، آرمی چیف، سابق وزیر اعظم. عمران خان صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں تو بہت بڑی شخصیت بن گئے ہیں، وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی وہ ایک قداور شخصیت تھے اور ہیں. 54 سال سے وہ ایک نیشنل ہیرو ہیں. پاکستان کی غالب اکثریت ان سے محبت کرتی ہے. انہوں نے 54 سال سے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ سب زلالی پرچم کی خدمت کی ہے اور یہ سب زلالی پرچم بلند کیا ہے دنیا کے ہر حصے میں. ٹھیک ہے، آگے سن لیں. تو اب ایک ایسا شخص جو پچھلے 54 سال سے نیشنل ہیرو ہے، نیشنل فگر ہے، اس نے کچھ چیزیں آبزرو کی ہیں، کچھ اپنی حکومت کے دوران، کچھ اس سے پہلے، کچھ اب یہ رجیم چینج کے بعد. انہوں نے ان کی نشاندہی کی ہے، ان نقصانات کی نشاندہی کی ہے اور اس کے ممکنہ حل تجویز کیے ہیں، اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ملک کے آرمی چیف، ملک کے چیف جسٹس یا ملک کے اور ذمہ دار لوگ جو ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ کریں گے. اور سب سے جو ایک چیز ان تمام لیٹرز میں، آپ نے کہا 2، میرے خیال میں 3 ہے، اور جو چیف کا ہے تو وہ 4 ہو گئے، چیف جسٹس صاحب کا. تو ان لیٹرز میں اگر آپ دیکھیں تو 3-4 چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں. نمبر 1، عمران خان وانٹس رول آف لا. Imran Khan wants supremacy of constitution. Imran Khan wants that this country should be run according to constitution. Imran Khan wants that each and every department of the country should be run according to constitution. Establishment shall play its role. Civil government should play its role. Judiciary should be allowed to work independently. سب اپنا اپنا کام کرے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے آخری جو مجھے فیل ہوا جو خان صاحب چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے بالخصوص فوج، اس میں کوئی فاصلہ نہ ہو تاکہ ملک کا دفاع مضبوط سے مضبوط تر ہو. اور اس آدمی نے، جس کا نام عمران خان ہے، اس نے ہمیشہ پاک فوج کی ڈیفنس کی اور یہ کہا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. تو اگر ایک سابق وزیر اعظم جو نیشنل فگر بھی ہے اپنے ملک کے آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہے کہ یہ مسائل اس کو نظر آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑا کام ہے اور یہ تاریخ کا حصہ بن گئے. کچھ لوگوں نے خط لکھے جیلوں سے، کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی، عمران خان صاحب نے بھی خط لکھے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ بنیں گے کیونکہ کچھ لوگ خط لکھتے ہیں اور کچھ جیل میں بیٹھ کے جو ہے حلوہ پوری کھاتے ہیں اور آپ کے خیال میں کھاتے ہیں.
آپ کے خیال میں میرے جیسے لوگ جو ہمدردی رکھتے ہیں آپ سے اور پی ٹی آئی سے، ان کے لیے ان کی اگر یہ خواہش ہو کہ خان صاحب یہ جو خط لکھ رہے ہیں اور ان کے دل میں بہت درد ہے قوم کا اور فوج کا بھی، یہ تو فوج کو بھی اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کتنا درد ہے ان کے دل میں، تو اس درد دل کے واسطے جو ان کے دور میں فوج کا استعمال ہوا اور فوج کے چیف کا اور آئی ایس آئی کے ڈی جی کا اور دوسرے لوگوں کا جو استعمال انہوں نے سیاسی کیا، اس پہ انہیں پہلے خود معذرت نہیں کرنی چاہیے؟ اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ہونے والے لوگوں کا جو بارڈر پہ یہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلائی جاتی ہے پاکستان سے بھی، پاکستان سے باہر بھی، اور اب ایک یہ بات ہوئی ہے کہ جو ولسن جو امریکن کانگریس مین ہیں، انہوں نے کل خط لکھا ہے ٹرمپ کو اور مارکو روبیو جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ملٹری کے ان لوگوں پہ اور حکومت کے ان لوگوں پہ پابندی لگانے کے لیے میں ڈیموکریسی ایکٹ، پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ بل وہ ٹیبل کر رہا ہوں جس میں ان لوگوں پہ پابندیاں لگائی جائیں گی جو عمران خان کی حراست کی ذمہ دار ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ بیرونی مداخلت ہے، اتفاق ہے کہ وہ جو ولسن بھی خط آرمی چیف کو لکھتا ہے، پریزیڈنٹ کو لکھتا ہے، وزیر اعظم کو لکھتا ہے اور ساتھ اپنے صدر اور سیکریٹری آف اسٹیٹ کو بھی لکھ رہا ہے، پابندیاں لگانے کی پاکستان پہ بات کر رہا ہے عمران خان کے حوالے سے؟ آپ نے 3 سوال بیسیکلی پوچھے ہیں، ماشاءاللہ آپ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں تو آپ یہاں بھی ایک طرح سے آدھا پوڈ کاسٹ ہی ہو گیا۔ دیکھیں، پہلا سوال آپ نے کہا کہ خان صاحب کے دور میں، خان صاحب کے دور میں آپ نے کہا کہ ادارے کے لوگوں کو یوز کیا گیا یا استعمال کیا گیا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے کسی اور کو نہیں، علی محمد کو یہ کہا کہ ملک کا مستقبل اس میں ہے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، اس میں سب اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، تو آئیں ابتدا کریں، میاں صاحب بھی ذرا آئیں، 3 بار کے وزیر اعظم میں آج کل ہے کدھر، زرداری صاحب بھی ذرا سامنے آئیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ بھی آئیں، بیٹھیں، اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ایک عمران خان سے نہیں ہوگا، سب کو سچ بولنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو سچ بولنا چاہیے اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کہا شہیدوں کی بات کی ہے، شہیدوں کا جو مذاق اڑائے، جو شہیدوں کے بارے میں غلط بات کرے، میں کہتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں وہ محب وطن نہیں ہو سکتا۔ جو پاکستان پہ خون اپنا بہاتا ہے اور آپ کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان سے تو محب وطن ہے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، چاہے ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر ہو۔ تو جو کوئی ایسا کرتا ہے، جو شہیدوں کا مذاق اڑاتا ہے، جو شہیدوں پہ بیوپار کرتا ہے، اس کا طریقے حساب سے کوئی تعلق، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پاکستان کے شہیدوں کا مذاق اڑائے تو یہ بات ختم، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہوتا ہے، کسی نے کسی شہید کا مذاق اڑایا، اب آپ اسپیسیفک مجھے بتائیں گے تو اس کا میں جواب دے پاؤں گا۔ اوور آل بات نہیں، پی ٹی آئی یو ایس، پی ٹی آئی آفیشیل یو ایس سے، پی ٹی آئی آفیشیل یو کے، بہت سارے آپ کے یوٹیوبرز ہیں جو ولسن پہ جواب دے دوں، اس کے بعد یہ آفیشیل کی طرف بھی آتے ہیں۔ ٹھیک۔ تیسرا، آپ نے کوئی جو ولسن صاحب کی بات کی، میں پرسنلی نہیں جانتا، لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مختلف کانگریس مین مختلف جگہوں پہ وہ اپروچ کرتے ہیں، ایڈووکیسی کرتے ہیں، اور یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اگر کشمیر میں ظلم ہوتا ہے یا اگر فلسطین میں ظلم ہوتا ہے تو ہمارے پارلیمنٹیرینز بات کرتے ہیں، یہاں بھی بات کرتے ہیں، باہر بھی ہم انگیج کرتے ہیں۔ ہاں، اسٹیٹ انٹرفیئرنس کے ہم حق میں نہیں ہیں، نہ عمران خان صاحب حق میں ہیں، لیکن اگر کوئی غلط چیز کے خلاف بات کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ ہاں، اس بنیاد پہ اگر کوئی پاکستان کے ادارے پہ حملہ ہوا ہے اس کے بھی ہم حق میں نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر پاکستان کو ہم نے حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ادارے کی بھی حفاظت کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ادارے کو سیاست سے بھی دور رکھنا ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، ہم ایک چیز کو لے کے اس کو بنیاد پہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتے، تو ایک چیز پہ علیحدہ فوکس کرنا پڑے گا۔ اور آخری آپ نے بات کی ہماری کسی پی ٹی آئی آفیشل سے، آپ نے کہا کہ کوئی کسی شہید کی بات ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ کس شہید کے بارے میں ہمارے پی ٹی آئی آفیشل سے غلط بات ہوئی ہے، میں چیک کروں گا، اگر صحیح ہے میں اس کو ڈیلیٹ کرواؤں گا، پوچھوں گا کہ اس شہید کے بارے میں بات کیوں غلط ہوئی ہے۔ اگر کوئی سول ملٹری امبیلنس پہ بات ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جو ہمارے شہید ہیں وہ فوج کے صرف شہید نہیں ہیں، وہ نون لیگ کے شہید نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کے یا پی ٹی آئی کے، وہ پاکستان کے شہید ہیں، وہ ہمارے شہید ہیں اور ہم ان کو اون کرتے ہیں۔ ٹھیک، سول ملٹری امبیلنس پہ تو بات ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ یہ تسلیم نہیں کر رہے تو میں اس پہ ظاہر آپ سے بحث نہیں کر سکتا کہ ایک باقاعدہ کیمپین باہر سے چلائی جاتی ہے اور پیسے کمائے جاتے ہیں۔
نہیں میں اگر میں ایک چیز وہ غلط تو بتاؤں، میں تو خود آپ کو پتہ ہے سول ملٹری امبیلنس پہ پچھلے 30 سال سے لگا ہوا ہوں نا. خان صاحب کو تو ابھی 3 سال پہلے یاد آیا سول ملٹری امبیلنس. تو خیر اس کو چھوڑیں، مجھے آپ تانے دے لیں جتنے دینے، آپ سے محبت ہی ہماری اتنی ہے کہ آپ کے تانے سر آنکھوں پر، لیکن بہرحال کیوں تانے دینے ہو رہا ہے نا. آپ بڑے بھائی ہیں. ویسے ایک چیز میں بتاؤں اپنا ابصار بھائی، عمران خان صاحب کی سیاست کی ابتدا اگر آپ دیکھیں، شروع میں جو ان کی شروع کے انٹرویوز ہیں وہ پہلے دن سے ہی سول ملٹری امبیلنس کے حق میں نہیں ہے. باقی اگر سیاست میں غلطیوں کی بات ہے تو مجھے آپ بتائیں سیاست میں کوئی فرشتہ نکال کے لے آئیں، مجھے بتا دیں اس فرشتے سے ہم بھی تو ہاتھ ملا لیں ذرا. آپ مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں نا، ضیاء اللہ کے ایک سیکٹری انفارمیشن ہوتے تھے جنرل مجیب الرحمان، ذرا گوگل کیجئے گا آپ کو پتہ چلے گا خان صاحب کب سے شروع ہوئے تھے سول ملٹری امبیلنس پہ کام کرنے کے لیے. تو چلیں لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال میں آپ کے بہت سارے موقف سے ایگری کرتا ہوں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب لوگ مشرف صاحب کو ریڈ کارپٹ دے رہے تھے، ایک سیاستدان تھا جو مشرف کے ہاتھوں جیل میں گیا تھا، جو حکومت میں نہیں تھا، کرپشن پہ نہیں گیا تھا، اپنے سول ملٹری امبیلنس کے اسٹینڈ پہ عمران خان گئے تھے مشرف کے خلاف. یہ بھی یاد رکھیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل 7 دن وہ جیل میں رہے تھے اور ریفرینڈم میں ووٹ ڈال کے ان کے لیے کیمپین چلانے کے بعد. چلیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے وقت بعد واپس آئیں گے. تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو، آرمی چیف نے اگر خط بھجوا دیا تو وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے کیا؟ چھوٹے سے بریک. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہوا ہمارے آج کے ہاٹ ایشو کا، اور ہاٹ ایشو وہی ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ خط خان صاحب کا آرمی چیف کو ملا یا نہیں ملا، اور خط لے کر کون گیا، کبوتر گیا یا کوئی شخص گیا، اور جس پہ آرمی چیف صاحب نے جواب تو دے دیا ہے. لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات کی ہے بہت اہم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آرمی چیف نے صحافیوں کو یہ بتایا کہ اگر کوئی انہیں خط ملا بھی، پہلے تو ملا ہی نہیں ہے، تو ملا بھی تو وہ وزیر اعظم کو بھجوا دیں گے. مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب ہوتے تھے سپریم کورٹ کے. انہوں نے ایک دفعہ خط لکھا نواز شریف کے ساتھ، اس وقت چل رہا تھا مسئلہ، وہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف، تو مسئلہ چل رہا تھا. انہوں نے ایک خط بھیجا آرمی چیف کو کہ ہمیں فوج کی معاونت دی جائے، اور آرمی چیف سے جہانگیر کرامت. آرمی چیف جہانگیر کرامت نے وہ خط جو ہے وہ وزارت دفاع کو بھجوا دیا کہ آپ اس پہ جو ایکشن لینا چاہتے ہیں وہ لیں. تو ماضی میں ہمارے ایسی مثالیں ہمیں جوائن کیا ہے بلال اظہر کیانی صاحب نے، MNA رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ اگر خط ملا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو عمران خان کی طرف سے جو آرمی چیف کو بھیجا گیا ہے، تو کیا رد عمل یا عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابصار صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو پر دعوت دینے کا. دیکھیے خان صاحب آج کل اب چٹھیوں کا ان کا شوق چڑھا ہوا ہے، تو چٹھیاں لکھ رہے ہیں. اچھی بات، چٹھی آئی ہے ہاں بس، تو اور بڑے دنوں کے بعد یقیناً جی. تو آپ بڑی میرے خیال سے کل جو آرمی چیف کا بیان چلا ہے، آئی تھنک اٹ واز ویری ایپٹ. اور جو آپ کا سوال ہے اگر پرائم منسٹر کے پاس آتا ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، تو میری تو ایک ناقص رائے میں تجویز یہی ہوگی کہ اس کے اوپر بس سسپینس سے سین لکھ کے کسی اچھی سی فائل میں ڈال کے سائڈ پہ رکھ دیں. سسپینس سے سین لکھ دیں، سین یا ریڈ یا اردو والا لکھیں یا انگریزی والا سین، جو ایک بیوروکریٹک سرکاری زبان میں سین ہوتا ہے اس کو گرین پین سے کیوں ریڈ سین لکھ سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر عام طور پہ سب سے لکھتے ہیں، تو آئی تھنک مناسب ہوگا. اس چٹھی کی اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر کیونکہ خود سیاستدان ہے، ایک سیاستدان کا خط ہے ان تک پہنچے تو اس پہ وہ کچھ. سر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ خان صاحب نا اب یہ ایک ٹپیکل ہم بیہیویئر دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے ہر طریقے سے آگ لگانے کی کوشش کی، بدماشی کرنے کی کوشش کی، اکسانے کی کوشش کی، آپ نے ناؤ میں کیا، آپ نے اوئے توئے کی، آپ نے آرمی چیف، افواج پاکستان، شہداء، جوانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، گالم گلوچ کی، آپ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے باقاعدہ اس طرح کی زبان نکلی. اس کے بعد آپ نے حملے کیے باقاعدہ جوانوں پر. جب کرم میں حادثات ہو رہے تھے تو خیبر پختونخوا کے CM کو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ پولیس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بجائے آپ اسلام آباد پر حملے کے لیے استعمال کریں اور اپنے جوانوں پر حملے کریں. تو آپ نے وہ سارے شوق پورے کیے، آپ کی فائنل کال بھی ڈیفلیٹ ہو گئی. تو اب اس کے بعد جب یہ ساری سازشیں، سارے حملے ناکام ہو گئے ہیں، تو اب آپ یہ چٹھیاں لکھنے پہ آ گئے ہیں. تو آپ چٹھیاں لکھیں اور بالکل وہ اپنا شوق پورا کریں، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں اس پہ آرمی چیف نے کہا کہ یہ سب چالیں ہیں. بالکل چالیں. کس
کس قسم کی یہ چال ہے؟ نہیں چال یہی ہے نا جی کہ دیکھیے آپ کے سارے جب حملے اور آپ کی ساری سازشیں اپنی کرسی کے ہوس میں, اپنی رہائی کے ہوس میں فیل ہو گئی ہیں, جس کے لیے آپ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ آپ ملک کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے بعد آپ کی ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کی ایک چٹھیاں ہیں, ہر دن ایک چٹھی آ جاتی ہے, خبر نامے میں چل جائے گی, ہیڈ لائن چل جائے گی, ٹاک شو کی زینت بن جائے گی. اس دن پتہ چلا عمر ایوب صاحب نے ایک ڈوسیئر لکھا ہے, وہ بھی یہی طریقہ ہے. نہیں, کس کی اٹینشن سیکنگ کر رہے ہیں آپ؟ ٹاک شو کی زینت, ایک ریلیونس رہ جاتی ہے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی جواب آ جائے گا, کوئی بات اس پہ کر دے گا. یہ نہیں کریں گے تو ابھی کیا کریں گے؟ لیکن ان کی فالوئنگ تو ہے نا. دیکھیں آپ بھی ایک فوجی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے والد صاحب جنرل بڑے آنریبل انسان ہیں. جتنا آپ کے کنٹونمنٹ کے اندر ان کے لیے ابھی بھی دیکھیں, جو ولسن ہے ایک امریکن سینیٹر ہے, اس نے پریزیڈنٹ کو اور اس پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کے ملٹری کے ان لوگوں پہ پابندی لگا دی جائے جو ہیومن رائٹس وائلیشن میں ملوث ہیں. یہ آپ کے اندر جو کنٹونمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرڈ خاص طور پہ, ان کو یہ سب کچھ ایکسیپٹیبل کیسے ہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملا. میں ابصار صاحب ایک تو اس پریٹیکسٹ سے اگری نہیں کرتا کہ کوئی ایکسیپٹیبل ہے کنٹونمنٹ کو یا کسی بھی ایسے شخص کو. نہیں, میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ لوگ دیکھیے اگر ریٹائرڈ ہیں, دیکھیے وہ کہتے ہیں جی بس یہ ہمیں تو صرف یہ چاہیے اور ہمارے گھر والوں کو. دیکھیے یہ بات ہوتی ہے. بات یہ ابصار صاحب کہ آپ مجھے میرا سوال یہ ہے کہ ایک ادارہ ہے, اس سے ریٹائرڈ ہے, رائٹ, وہ اس کے ادارے کے خلاف یہ دیکھیں میں ایک کریٹیکل رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی, پولیٹیکل اس میں ابھی بھی ہوں. یہ ادارہ آپ کا, اس کے جو لوگ ہیں ان کو یہ نظر نہیں آتا اتنے بالکل آنا چاہیے لینے کے بعد یہ کچھ ہو رہا ہے امریکہ میں پاکستان ملٹری کے خلاف, اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو. یہ کانٹرڈکشن کیا ہے؟ نہیں ابصار صاحب میرے خیال سے تو جی وہ سارے ہمارے بھائی بہنیں جو افواج پاکستان میں سرو کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ملک کا دفاع کرنا کیا ہے, اور میرے خیال سے ان کو بھی اس بات کی بخوبی سمجھ ہے یا ہونی چاہیے کہ ناؤ میں گالیاں اتنی پڑ رہی ہیں جی طرف سے, انہیں کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیے اگر کوئی کر رہا ہے تو میں تو یہ کہوں گا نہیں جی غلط کر رہا ہے. میرے نزدیک کوئی حب الوطنی یہ تو خیر اس کے لیے تو مجھے آئنسٹائن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. کر کیوں رہے ہیں غلط؟ میں جاننا یہ چاہتا ہوں. مجھے ایکچولی دیکھیں ایک انسان کے طور پہ ایک سائیکالوجی سمجھنا چاہتا ہوں لوگوں کی کہ کون ایسے کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے. میں تو جی نمبر ون اس بات میں کم از کم اگری نہیں کرتا کہ کوئی زیادہ اکثریت ہے کوئی جو ایسا سوچتی ہے. ہاں اگر کوئی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایک سالوں کا ایک پروپیگنڈا ہے, ایک ابیوز آف سوشل میڈیا ہے جو پی ٹی آئی کرتے آئی ہے. اس پروپیگنڈا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں جی, اور وہ ہم لڑتے جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا آرگنائز کر کے لانچ کیا ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا. دیکھیے اب یہ پی ٹی آئی کی ایک سوشل میڈیا کی ایک ابیوز کی مشین چلتی رہی ہے, اور وہ آج بھی ڈیلیبریٹلی چلائی گئی, نہیں ٹرین کی گئی, پیسے دیے گئے. نہیں وہ اب دیکھیے وہ جو ایک ہم جب کہتے تھے کہ 2018 سے 22 کے درمیان جب بیساکھیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو بیساکھیوں کے اندر ایک یہ پہلو تھا اس کا. ان بیساکھیوں سے کچھ دیکھیے بالکل جی, جو بھی میں تو کہتا ہوں جو بھی ملوث تھا وہ عوام کے کٹہرے میں بھی مجرم ہے, اور یقیناً دیکھنا جانا چاہیے کہ کون اس وقت ملوث تھا. چونکہ یہ جو کاسٹ ہے آج بھی دیکھیے دہشت گردی کے خلاف ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں, دہشت گردی نے اگر آج بھی 10 لوگ شہید ہوئے ہیں جی اور ہم جی, اور ان لوگوں کو, اور پھر اس پہ جو تنقید کی جاتی ہے اس کو کنٹونمنٹ سے سپورٹ مل رہی ہے. دیکھیے میں اگین میں اس پہ میں اس لیے زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا جو کہ میں نہیں بلیو کرتا کہ کنٹونمنٹ میں سپورٹ ہے. ہاں اگر کہیں پہ ہے, اگر کسی کی بھی ہے تو میرے نزدیک اس کا کوئی جواز نہیں, چونکہ میرے نزدیک سیاست کر کیوں رہے ہیں, ان کا ضمیر کیسے اجازت دیتا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے جی پروپیگنڈا کے نظر ہو گئے ہوں, ہو سکتا ہے کہ انہیں یہ لوگ غلط ہے جی, ماؤں کے بچے جاتے ہوئے نظر نہیں آتے اپنی فوج کے. میرے نزدیک جی کوئی بھی شخص دیکھیے پی ٹی آئی جس طرح کی باتیں کر کے جس طرح کے کام اس نے کیے کسی اور گروہ نے کیے ہوتے سیاسی لبادہ اڑے بغیر. آپ کہتے ہیں یہ لوگ کس طریقے سے بول کس طرح سے, یہ آپ تھینک یو ویری مچ میرے اسی موقف کو ثابت کر رہے ہیں نا کہ ان کو وہاں سے سپورٹ ہے. تو جی آج یہ سوال نہیں اٹھ رہا. میں کہہ رہا ہوں جی کہ سیاسی لبادہ ایک اوڑھ کے اس کو ڈیفنس یوز کرتے ہیں اپنے نام کے جرائم جسٹیفائی کرنے کے لیے. بار بار آپ افواج پاکستان اور شہداء اور جوانوں پر حملے کرنے کا, ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا وہ دفاع کرتے ہیں, ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کا, آئی ایم ایف کے پروگرام کو سبوٹاج کرنے کا. یہ سارے جرائم کسی اور نے کیے ہوتے تو آپ کہتے ہیں یہ لوگ بولتے کس طرح, اور یہ آ کے چھاتی تھان کے آج رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ریٹائرڈ کو نظر کیوں نہیں آتا یہ؟ دیکھیے میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے خیال سے نظر آتا ہے, میرے خیال سے لوگوں کو باشعور لوگوں کو نظر آتا ہے. پھر میں ان کی ضمیر کے زندہ ہونے پہ کوسچن اٹھا سکتا ہوں. نہیں دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ جو باشعور لوگ ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ ہوں، فوج سے ہوں، فوج سے باہر ہوں، باقی یقیناً تو باشعور نہیں ہے. نہیں مگر دیکھیے کچھ لوگ ہیں جو کہ بالکل وہ پیٹریوٹک بھی ہیں. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ سے گزارش میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کچھ، میں صرف ان سے یہ پوچھ رہا ہوں جہاں سے وہ پینشن لیتے ہیں وہاں کے بھی وفادار نہیں، ملک کو چھوڑ دیں، وطن کو چھوڑ دیں. نہیں دیکھیے دو لوگ ہیں، دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو سارے حقائق جان کے بھی ایسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ تو ہرگز میرے لیے ناقابل قبول ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا، ان کی سارے جھوٹ سر بچے تو نہیں ہیں نا. نہیں دیکھیے بچے تو نہیں ہیں، پلاٹ تو کوئی نہیں چھوڑتے. مگر دیکھیے یہ جنگ ہم نے، آپ سی ایم ایچ میں علاج کروانا تو نہیں انہیں برا لگتا، ہم نے حقائق کی جنگ مل کے لڑنی ہے. DHA میں رہنا برا نہیں لگتا، لیکن یہ یہاں آ کے وہ معصوم ہو جاتے ہیں، اتنے معصوم ہوتے ہیں تو اور کیا چاہیے. اچھا چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں. ججز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ کچھ ججز مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے خلاف ریفرنس آ سکتا ہے. تو کیا آپ ریفرنسز کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ حکومت کی کنفرنٹیشن ہے یا ان کی حکومت کے ساتھ ہے. یہ دیکھیے ابصار صاحب، اس پہ میرے خیال سے کافی وضاحتیں آ گئی ہیں. رانا صاحب نے بھی بات کی، میں نے بعد میں پھر اعظم تارڑ صاحب نے بھی اس پہ وضاحت دی. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جس طریقے کا کانڈکٹ آج کل ہو رہا ہے، ہم اکثر دیکھ رہے ہیں ججز کی طرف سے کچھ چٹھیاں، پھر ان چٹھیوں کا جو کانٹینٹ ہے پھر وہ چٹھیاں لیک کر دی جاتی ہیں. ان چٹھیوں کے اندر اکثر کبھی ایگزیکٹو پارلیمان پہ حملہ بھی ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں دیکھا جانا چاہیے کہ کسی طرح کوئی مس کانڈکٹ کے مرتکب یا اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ نہیں. اس کو ہرگز اس طرح کنسٹرو نہیں کیا جانا چاہیے کہ کوئی ریفرنس آ رہا ہے، ایسا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہے. مگر میرے خیال سے جو ان کی بات ہے اس میں ایک وزن تو ہے کہ یہ دس کانڈکٹ از ناٹ بیکمنگ آف ججز، کہ روزانہ یہ جو چٹھیوں کا ایک سلسلہ اور یہ ایک دوسرے کو لکھی ہوئی چٹھیاں اس جج کے پاس پہنچنے سے پہلے میڈیا میں ہوتی ہیں، میرے خیال سے دس ڈزنٹ سرو دی جوڈیشری ایٹ آل. اس سلسلے کو رکنا چاہیے. اسی طرح گزشتہ ہفتے ایک جج صاحب نے جو پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کی اور اس کا بالکل زبردست ایک اس کو ایڈریس کیا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے، وہ کرنا پڑا اور کرنا ضروری ہے. تو اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. اور میرے خیال سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی اور بالکل مناسب بات کی تھی. آئی تھنک دا ججز شوڈ ریلی ریکنسیڈر دیئر کانڈکٹ ان دس بہاف. بہت شکریہ بلال اظہر صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل سینٹ کی قائمہ کمیٹی اور وابڈا کے درمیان جھگڑا کس بات پر ہے اور اس پہ وابڈا کا موقف کیا ہے اور قائمہ کمیٹی کا موقف کیا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد وقت ہوا ہمارے آج کے ایڈیٹوریل کا. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہمارے پچھلے ایڈیٹوریل سے جڑا ہوا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے ایک ایڈیٹوریل کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو انرجی پہ ہے اس کی اور وابڈا کے درمیان ایک جھگڑا چل رہا ہے، جس میں ایک آڈٹ رپورٹ جو ہے وہ زیر بحث ہے. اس آڈٹ رپورٹ کے مطابق 187 آڈٹ پیراگراف ہیں، 187 ایسے پروجیکٹ کی نشاندہی کی گئی ہے، ایسی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے وابڈا کے کام میں، جس میں وابڈا نے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے. 29 ارب روپے کی بے ضابطگی وہ تھی جس پہ ہم نے یہ کمیٹی کی رپورٹ کو کوٹ کیا. پھر اس کے بعد یہ تھا کمیٹی کا موقف بھی ہم نے اس میں دیا. اس کے بعد یہ تھا کہ 23 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی گئی ہیں. اس کے بعد تھا کہ 74 کروڑ روپے کی 78 مزید گاڑیاں خریدی گئی ہیں. اور اب ہوا یہ ہے کہ یہ قائمہ کمیٹی میں یہ ساری بحث ہو رہی ہے. ہم اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں لے کے آئے. قائمہ کمیٹی نے یہ کہا اور اس کی میٹنگ کل ہونی تھی. کل جمعرات گزری ہے، لیکن قائمہ کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ موجود نہیں تھے تو وہ میٹنگ نہیں ہو سکی، اس لیے مزید اس معاملے پر بحث نہیں ہوئی. لیکن وابڈا کے جو ڈی جی پی آر ہیں محمد عابد رانا صاحب، انہوں نے ہمیں ایک اپنی سائڈ کا موقف بھیجا ہے جس کو ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 3 چیزیں ہم نے مینشن کی: 29 ارب کی بے ضابط کی، 23 کروڑ کی گاڑیاں، 74 کروڑ روپے کی 78 گاڑیاں. اور اس پہ موقف ان کا جو آیا ہے وہ 74 کروڑ روپے کی 78 گاڑیوں پہ ہے، جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحقیقات 2022 میں شروع کی گئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ 78 کی جگہ صرف 44 گاڑیاں خریدی گئی ہیں، جن کی خریداری کے لیے تمام پروسیجر کو مکمل فالو کیا گیا ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ گاڑیاں محمد ڈیم پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کے لیے انتہائی ضروری تھی، اس لیے خریدی گئی ہیں. پھر انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، بجلی کی قیمتوں کے لیے وابڈا کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وابڈا کا بجلی کی قیمتوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ڈیمز بنانے کا ذمہ دار ہے. یہ تمام باتیں ان کی پارشلی کریکٹ اس لیے ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو وابڈا کے بلوں میں ٹیکس
لگ کے آتے ہیں، ان کی تعداد 18 ہے، وہ کلیکٹ ہوتے ہیں مختلف ناموں سے، جس میں سے ایک ٹیکس نیلم جہلم کے نام پہ کئی سال تک ہم دیتے رہے 2018 تک، اور نیلم جہلم کا جو پروجیکٹ ہے وہ تمام کا تمام وابڈا نے بنایا ہے اور وہ تباہ ہو چکا ہے، اس وقت بھی وہ بند ہے، وابڈا اس کی نگرانی کرتا رہا، بنواتا رہا، اور ابھی بھی اس پر تقریباً 55 ارب روپے مزید لگیں گے تو وہ پروجیکٹ چلنے کے قابل ہو سکے گا۔ اس سب کا جواب ہمیں نہیں، قائمہ کمیٹی کو دینا ہے وابڈا نے، اور قائمہ کمیٹی کو دے، کیونکہ قائمہ کمیٹی کی میٹنگ ابھی ہونی ہے، اس میں ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ اس میں 187 جو آڈٹ پیراگراف ہیں ان میں جو بے ضابطگیاں ہیں ان کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور اگر کہیں اپوائنٹمنٹس میں بڑے آفیسرز کی، چیئرمین کی کوئی بے ضابطگیاں ہیں، اگر وہ معاملات بھی ہیں تو میں پینڈنگ ہیں یا اسمبلی کے سامنے، اس کا جواب بھی وابڈا ہی کو دینا ہے۔ ایک طرف سینٹ قائمہ کمیٹی کا موقف ہے، دوسری طرف وابڈا کا موقف ہے، ہم نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور 508 ارب روپے کا جو نیلم جہلم پروجیکٹ ہے جو بند پڑا ہے آج بھی، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، قائمہ کمیٹی کو بھی چاہیے اس پہ دیکھے کہ وابڈا اتنے غیر ذمہ دار اور اتنا غیر پیشہ ورانہ طریقے سے ان معاملات کو کیوں ہینڈل کر رہا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے حقائق رکھ دیے ہیں، فیصلہ آپ کریں۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہے۔ گڈ نائٹ۔